वलयाल, अच्छा इसका ये है कि वलयालम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिका, इसका फ़ायदा होता है जिन लोगों को इल्म दिया गया, समझ दी गई, जो आखिरत का यकीन रखते हैं, इसी के नतीजे में उनको यकीन आ जाता है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से बरहक है। हो सकता है वो कुरान मजीद की 4 बुनियादी इस्तिलाहें लोग उन पर इतना गौर ना करें, लेकिन जब उसकी कोई गलती निकाल के पेश करेगा तो फिर लोग गौर करेंगे, यार इनका सही माना क्या है, सही मतलब क्या है, इसकी बात ठीक है कि उसकी बात ठीक है। तो वो बात जो इल्मुल यकीन के दर्जे में थी वो हक्कुल यकीन का दर्जा इख्तियार कर लेगी। किसके लिए फ़ायदा हो गया? जिनके दिल में ईमान है। और नुकसान किसके लिए हो गया? जिनके दिलों में आखिरत का ईमान नहीं है, वो उस बयानिए की जो रो में बह जाएंगे। ये है कि अल्लाह ताला इसी के ज़रिए से बाज़ को हिदायत देता है और बाज़ को गुमराह करता है। फ़योमिनु बिही, वो और भी उस पर ईमान ले आते हैं, पहले से भी उनका यकीन बढ़ जाता है। पहले अगर उन्होंने सरसरी माना था तो अब गहराई से उसे मान लेते हैं। फ़तुख़बित लहू कुलूबुहुम, तो उसके आगे उनके दिल झुक जाते हैं। व इन्नल्लाह लहादिल लज़ीना आमनू, बेशक इस तरह अल्लाह ताला ईमान वालों को हिदायत देता है, उन्हें समझ दे देता है, हकीकत उन पर आश्कारा कर देता है, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। वला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु, लेकिन जो काफिर हैं, और यहाँ मराद ये है कि जिन्हें दुनिया अजीज़ है, वो इस शक से कभी भी नहीं निकलेंगे। ये बयानियाँ उनके शक में इजाफा कर देगा, उन्हें सपोर्ट कर देगा, उनके ज़मीर की खलश को मिटा देगा, वो इस पर मुतमईन हो जाएंगे। हत्ता तातियहुमुस्साअत बग़ततन, यहाँ तक कि उन पर क़यामत आ जाए अचानक। औ यातियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम, या उन पर उस दिन का अजाब टूट पड़े जिस दिन खलासी नहीं होगी, जान बच नहीं सकेगी। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन बादशाही सारी की सारी अल्लाह की होगी। यहकुमु बैनहुम, उस दिन वही हाकिम होकर फैसले करेगा। ये कहते हैं जनाब हाकिमियत में तो कोई इस्लाम का हुक्म ही नहीं है, तो ये क़यामत होगी इसलिए कि अल्लाह की हाकिमियत साबित की जाए। फ़ल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम, जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, वो नेमतों वाले बागात में होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, और जिन्होंने झुटलाया, जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया बेआयातिना, हमारी आयात को। ये झुटलाने का मतलब है आयात को हराने की कोशिश करना। ये सारा जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब होगा। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, और जिन्होंने इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए और उन्होंने अल्लाह की राह में हिजरतें की, घर बार छोड़े, कारोबार छोड़े। सुम्मा कुतिलू, फिर कत्ल कर दिए गए, और मातू, या वैसे मर गए। ला यर्ज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ हसन से नवाजेगा। सब कुछ मुझ पे निछावर करके आए हो तो मैंने ये जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है। व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िकीन, और तमाम रिज़्क़ देने वालों में सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। लियुदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौना, ताकि उन्हें दाखिल फरमाए एक ऐसे दाखिल होने की जगह जहाँ वो राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं। यानी जो हमने मेहनतें की, जो हमने कुर्बानियाँ दी, उनका खूब सिला हमें मिल गया। व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और बुर्दबार भी है। ज़ालिक, ये आपने सुन लिया। व मन आक़बा बिमिस्लि मा ऊक़िबा बिही, अब ज़ाहिर है किसी ने ज़्यादती की, घर से निकाला, कोई जुल्म किया, अगर किसी ने बदला लिया उसका, जब उसे मौका मिला आपने जुल्म का बदला लिया, तो सुम्म बुग़िया अलैहि, उस पर दोबारा जुल्म किया गया। लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह लाज़मन उसकी मदद करेगा, अल्लाह मज़लूमों के साथ है। इन्नल्लाह लअफ़ूवुन गफ़ूर, और बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह यूलिजुल लैला फ़िन्नहार व यूलिजुन नहारा फ़िल्लैल, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। यानी इसी तरह ये दिन बदलते रहते हैं, कभी कुफ्र का गलबा होता है और कभी हक़ को अल्लाह गालिब करता है। व अन्नल्लाह समीउन, और यही आजमाइश है, इसी से बंदा मोमिन ये कभी अस्हाबे काफ की सूरत में और कभी ज़ुल्करनैन की सूरत में आजमाया जाता है, कभी बादशाह दे के आजमाया जाता है और कभी ये फ़कीर बना के आजमाया जाता है। व अन्नल्लाह समीउन बसीर, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ही असल में हक़ है। अल हक़ का मिस्दाक़ कामिल अल्लाह खुद है। व अन्नमा यदून मिन दूनिही, और जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर, हुवल बातिल, वही तो बातिल है। व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और बेशक अल्लाह ताला ही है बुलंद और बड़ा भी। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाए मा, क्या नहीं देखा
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرا، پھر اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والا بھی۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے کام پہ لگا دی، اور وہی ہے کہ جس کے حکم سے سمندروں میں کشتی چلتی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پر کہیں گر نہ پڑے، اللہ بِإِذْنِهِ، مگر جب وہ حکم دے گا گرے گا بھی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی نرم اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا آخرت میں۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ رکھا ہے، منسک ہے اس کے لیے ہم نے شریعت بھی رکھی ہے، اور اس کا جو ہے نا اس شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ نماز ہے تو نماز پڑھنی کیسے ہے، تو ہم نے ہر ایک کے لیے ایک رائے بندگی مقرر کی ہے۔ ہم ناسکوہ، جس کی طرف وہ متوجہ کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ بندگی بجا لاتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو وہ چاہیے انہیں کہ امر میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ اب امر سے مراد ہے دین۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ یہ انسان طے کر لے کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا حکم پر چلنا ہے۔ اب فرض کریں یہود ہیں تو ان کی بندگی کا طریقہ تھا، اپنے دور میں طریقہ تھا اس کا، اللہ کی بندگی کا طریقہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اور اللہ کی بندگی کا طریقہ جو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو دونوں کے منہج میں اور شریعت میں فرق ہوگا۔ اصل میں شریعت اور منہج کا کیا فرق ہے؟ یعنی نماز، ان کی نماز اور ہے، حضور کی نماز اور ہے، پھر پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ منہج ہے، اور جو حکم ہے وہ شریعت ہے، لیکن یہ دونوں مل کے شریعت کہلاتے ہیں۔ اگر ایک ہی لفظ آئے گا تو اس میں منہج اور شریعت دونوں آ جائیں گے، لیکن یہ ماخوذ کس سے؟ اصول کیا ہے؟ اصول دین ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تو ایک دور میں موسوی طریقہ تھا، ایک دور میں نبوی طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی طریقہ ہے۔ تو اصول میں تو فرق نہ کرو۔ چلو اگر تم اڑ گئے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کی پابندی کریں گے، تو یہ دین کے اصول کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیوں کر رہے ہو؟ کم از کم وہ تو پورے کے پورے عامل بنو اس کے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کو پکارو، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک وہ سیدھی راہ پر ہے۔ بے شک اے نبی آپ ہیں ہدم مستقیم، سیدھی راہ کے اوپر۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، الجھائیں آپ کو، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو فرما دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، سب اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارا ریکارڈ مینٹین کرنا اللہ پہ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم بجا لاتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، اور ان کے لیے اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی گئی، سنائی گئی انہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے چہروں کے تاثرات بگڑ گئے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے چہروں کے تاثرات بگڑ جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یوں لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں کے اوپر جو انہیں ہماری آیات سنا رہے ہیں، حملہ آور ہو جائیں گے۔ قل افانبئکم من شر بشر من ذالکم، یہ تمہیں بہت غصہ آیا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے، تو کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ غصہ دینے والی اور تکلیف دینے والی بات ہے؟ النار، آگ ہے جس میں تم جھونکے جاؤ گے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا کافروں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ عام طور پہ یوں سمجھے تقریریں جیسے ہوتی ہیں نا، جیسے خطابات ہیں، اللہ کے خطبات ہیں،
تو ان کے اول و آخر میں بڑا جامع جو ہے نا وہ پورے مضمون کا خلاصہ آ گیا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں کے آخر میں یوں سمجھے پورے دین کی دعوت، پورے دین کے جو لوازمات ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگو، ضرب مثل، بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، اسے ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی۔ تو جو یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے کس کام کے؟ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا، خاص سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، تب بھی نہیں کر سکتے۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا، وہ کیا کریں گے؟ ان کے آگے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے لوگ آ کے رکھ دیتے ہیں مٹھائیاں شٹھائیاں، حلوے مانڈے، تو اس میں سے اگر وہ کوئی شے مکھی اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ من، وہ اس سے واپس چھین بھی نہیں سکتے، گئی تو سو گئی۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے یعنی جو جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کمزور ہی کمزور کی طلب کرتا ہے، یا یہ جس کا مطلوب کمزور ہو تو اتنا ہی وہ خود بھی کمزور ہوگا، تو جس کا مطلوب طاقتور ہو، قوی ہو، تو وہ طاقت کسی نہ کسی درجے میں اس کے طالب کے اندر بھی آ جائے گی۔ یہ ہے بہت اہم بات کہ چونکہ ان کے مطلوب، ان کے مقاصد، اہداف وہ گھٹیا ہیں، لہذا ان کا پورا کردار بھی گھٹیا ہے۔ صاف سیدھی سی بات ہے نا، ایک شخص جو ہے نا اپنے لیے جیتا ہو، اس کا کردار آپ دیکھیں، اس سے بہتر کردار اس کا ہوگا جو اپنے خاندان کے لیے جیتا ہو۔ کم از کم ہو سکتا ہے کسی وقت اپنی جو روٹی ہے اپنے بیٹے کو تو کھلا دے گا نا، بیوی کو کھلا دے گا، دوسروں کے حقوق پہ ہو سکتا ہے ڈاکہ مارے، کسی کی تو خدمت کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جو اپنی قوم کے لیے جیتا ہو، تو وہ اپنے ہو سکتا ہے گھر کا جو ہے نا حصہ اپنے قوم کے مفلوق الحال لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہو، اور جو انسانیت کے لیے جیتا ہو اس کے کردار میں اور خوبی ہوگی، اور جو اللہ کے لیے جیتا ہو۔ یہ ہے اصل میں ضعف الطالب والمطلوب، گھٹیا جو ہدف ہوگا کردار بھی گھٹیا ہوگا، ہدف اعلیٰ ہوگا کردار بھی اعلیٰ ہوگا۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ کیوں؟ یہ کوئی ہدف، کوئی نصب العین مقرر کر کے اس کے لیے محنت کرنا، یہ انسانی فطرت میں ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وہ جو محبت اس کے اندر ہے نا کسی آئیڈیل کی، وہ کسی اور کے لیے اس لیے نکل رہی ہے کہ اللہ کو جانتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کو پہچان لیتا تو اس گھٹیا کردار کے پیچھے نہ چلتا۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ایسے بودا تھوڑی ہے جو یہ جس کو یہ پکار ہیں، وہ تو قوی ہے، زبردست ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی جی، جو وہی سبق، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، کون سا اللہ جو قوی ہے اور عزیز ہے۔ دوسری بات، وہ اللہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کی دو کڑیاں ہیں جو یہاں بیان کی گئیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے، جبریل امین، ومن الناس، لوگوں میں سے بھی چنتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیجئے 1,24,000 کے لگ بھگ جو آئے ہیں، مختلف ادوار میں مختلف ہوتے رہے، ان کو بھی چنا، وہی چنیدہ لوگ ہیں تاکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچے۔ یہ سر اس لیے کیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں نا، ایک اللہ کا پیغام ہو گیا، اسے کتاب کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہو گیا جو اللہ سے وہ پیغام لے کے چلتا ہے، دو ہو گئے۔ اور تیسرا وہ جو اللہ نے رسول، یہاں سے یہ تین ہو گئے۔ ان تینوں کو جمع کریں تو یہ ایمان بالرسالت کہلاتا ہے۔ ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان بالرسالت ہے۔ دوسرے ایمان کا ذکر آ گیا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، یعنی اس کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ پیغام جبریل لے کے آئے، پورا پہنچایا یا نہیں، اور آگے جس تک پہنچا اس نے آگے پورا پہنچایا یا نہیں، اور جن تک پہنچا انہوں نے پھر آگے ڈنڈی کیا ماری، وہ الکا شیطان والی ماری یا قبول کیا اسے، یا بالکل ہی منہ موڑ کے چل دیے، سب وہ دیکھ رہا ہے۔ اب آگے چلیں، یہ تو یہاں کا منظر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو پیچھے، سب دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے ہو رہے ہیں۔ نتیجہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ سارے معاملے جو ہو رہے ہیں نا، یہ لوٹ کے اس کی جناب میں جائیں گے، اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت کو ہوگا۔ ایمان بالآخرہ، تو لوگوں کو جو دعوت دینی ہے وہ ایمان کی دینی ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ کو مانو، اللہ کے پیغام کو قبول کرو، اور آخرت کا یقین رکھو۔ جس نے یہ کر لیا، ایمان لے آیا، اب وہ مومن ہو گیا۔ اگلی بات ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا،
اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اب لوگوں میں سے وہ جنہوں نے ان 3 اصولوں کو تسلیم کر لیا. یہ ہے الامر. وہ جو پیچھے آیا تھا کہ امر میں تو خلاف ورزی نہ کرو نا، وہ تو تسلیم کرو، وہ یہ ہے، یہ الامر ہے. اب آگے ہے شریعت. وہ کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. جھکو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. 3 باتیں آئیں. رکوع و سجود میں آپ وہ جو بھی آپ کے جو ہے نا نماز بھی آ گئی، روزہ، یہ پورے ارکان آ گئے. اور وعبدوا ربکم کا مطلب یہ ساری قربانی آ گئی جو ہم نے دیکھی ہے نا. جو بھی دین کے تقاضے کرے، جو بھی وقت کا تقاضا ہو، جو یعنی وہ گویا اللہ کی پکار ہے، اس پہ لبیک کہو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب یہ محبت کے سارے جو ہے طور طریقے نبھاؤ. یہ اس کی گویا اللہ کے تم بندے ہو، اس کے غلام ہو، اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو، سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو. وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر. بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، خدمت خلق کے کام کرو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرو. لعلکم تفلحون. تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح پانے کے لیے یہ 4 باتیں آ گئیں. ارکان اسلام بھی، بندگی رب بھی، اور کار خیر بھی. اور کار خیر میں جمع کر لیں، ایک اور کار خیر بھی ہے کہ جس کے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہو، اگر وہ سموچا آگ میں جا رہا ہو تو لہٰذا ایک اور کام بھی تم نے کرنا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنی کہ اللہ کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. جتنے اس کے احسانات ہیں اتنی اس کے لیے محنت کرو. کوئی دریغ نہ کرو کوئی بھی شے قربان کرنے سے. یہ مطلب ہوا. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اس نے تمہیں چنا ہے. جیسے اللہ کبھی چنتا تھا نبیوں کو، اب ختم نبوت کے بعد اللہ نے اس کی جگہ پہ ایک امت کو چنا ہے، اور تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے گویا اس نے تمہیں چن لیا ہے. تمہیں آپشن ہوتا کہاں پیدا ہوں تو تم تو کہتے ویزا لے کے بعد میں بھی ادھر ہی جانا ہے، تو پہلے ہی امریکہ میں پیدا کر دو. اس تردد سے تو بچاؤ نا. کون امریکی سفارت خانے کے دھکے کھائے گا؟ تو سیدھا وہاں پہ جانے. تمہاری چوائس تو یہ ہوتی ہے. یہ ہم نے تمہیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، گویا ہم نے تمہیں یہ چنا اپنے دین کے لیے. اب اس کا کچھ تقاضا ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں مشکل کام ہے، پریشان نہ ہو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین کے اس کام میں تم پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے، تنگی نہیں ہے، کر لو گے. ہمت کرو، کر لو گے. ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم کا طریقہ ہے، بس چھلانگ لگانی ہے، بے خطر کودنا ہے. اور ابراہیم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. تم نے یہی کرنا ہے. ہوا سماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام فرما بردار رکھا تھا. یہ مسلم کا لفظ نوٹ کریں. ابراہیم کے ساتھ جب جڑ کے آئے گا تو آگے ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، انہوں نے پوچھا بیٹا میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا ترا. اب تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے. میں تو تیار ہوں، تو بھی تیار ہے. جب بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بے خطر کر گزریے، میں بھی تیار ہوں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ صرف ابراہیم کی قربانی نہیں ہے، اسماعیل نے بھی کہا ہے ابراہیم کے برابر کہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اب اللہ فرما رہے ہیں اس کیفیت کو فلما اسلما. جب دونوں اللہ کے اس حکم کے آگے گردن جھکا لی دونوں باپ بیٹے نے، یہ ہے مسلمین. تو اس نے تمہارا نام فرما بردار رکھا ہے. یہ ہے یہ امتم مسلمۃ لک. دونوں نے دعا کی تھی نا، ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک. یہ ہو تم. ومن قبل، پہلے بھی یہی نام تھا ان کا بھی، بعد میں بھی یہ رہا. یوسف بھی یہی تھے، یعقوب بھی یہی تھے. انہوں نے بگاڑ لیا، یہودی اور نصرانی انہوں نے رکھ لیا، وگرنہ یہ کہ تو یہی رہا تھا. وفی ھذا، قرآن میں تو ہم نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا اس نام کو. اور یہ سارا کیوں ہے؟ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. وہ جو اللہ کا پیغام جبریل لے کے آئے تھے محمد الرسول اللہ پر، اور انہوں نے پہنچا دیا تم تک. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، باقی تمام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے. تو جیسے ابراہیم نے قربانیاں دی تھی، جیسے محمد الرسول اللہ نے قربانیاں دی ہیں، ایسے تمہیں بھی دینی پڑیں گی. دنیا مخالف ہوگی. سہارا جو رسی ہے آسمان سے زمین تک تنی ہوئی، وہ رسی وہ ہے اللہ کی مدد کی امید، اور ذریعہ اس کا ہے قرآن. تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، چمٹ جاؤ لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ. اصل دین یہ ہے.
وگرنہ تو تم نہیں چل سکتے، یہ شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ سے مدد کی توقع نہ ہو، امید نہ ہو، اور اللہ سے چمٹنے کے لیے اللہ کی رسی سے چمٹنا پڑے، یعنی اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ۔ یہ کہیں اور سے یہ دین کا تصور نہیں ملے گا، اس کی تذکیر بھی نہیں ہوگی، یاد دہانی بھی نہیں ہوگی، لوگ تو بیانیے بنا کے اس سے ہٹانے کی باتیں کریں گے، اس کی طرف آنے تو نہیں دیں گے۔ اس کا ذکر تو آپ کو صرف قرآن میں ملے گا، لہٰذا اللہ سے چمٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم رکھو، یہ بھی اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنا تزکیہ کرو، دنیا کی محبتوں کو دل سے نکالو، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹنے کے لیے قرآن سے چمٹ جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا خوب مولا ہے، کیا خوب مددگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جی نہیں، اس میں سجدہ نہیں ہے، پیچھے سجدہ ہو گیا تھا، یہ اصل میں اس میں 2 سجدے آئے ہیں۔ یہ جو سجدہ ہے یہ حضرت جو امام شافعی ہیں صرف ان کی نظر میں سجدہ ہے، باقی اس کو سجدہ جو ہے نا تلاوت نہیں سمجھا گیا ہے۔ لیکن جو الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ مومنون شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سورہ حج میں مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کنارے کنارے نہیں بلکہ بیچ منجھدار میں اتر کے کرنی ہے، اور یہ کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو یہ مشکل اور یہ گراں اور یہ کٹھن چیلنج کون لوگ قبول کر سکتے ہیں؟ ان کے کچھ بنیادی اوصاف ہیں، کم از کم یہ پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کریں گے تو اس معیار کو پورا کر سکیں گے جو سورہ حج میں بیان کیا گیا۔ اور وہ جو ہیں لازمی جو ان کے اعمال جو انہوں نے بجا لانے ہیں، ان کا ذکر ہے جو سورہ مومنون کے ابتدا میں آیا ہے۔ فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے، یعنی اپنے اس مشن میں، مشن عبادت میں جو انہیں سونپا گیا ہے، یا شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے، وہ ایمان والے اپنا کام نکال لے گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آگے دل سے جھکنے والے ہیں۔ ایک تو رکوع کرتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن ان کے دل بھی جھکے ہوتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بے مقصد باتوں سے، لغو سے، فضول کاموں سے اراض کرتے ہیں، یعنی وقت گزاری کا کوئی ایسا مشغلہ جس میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہو، تو ایسے کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے ہر ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہوتی ہے نا 2.5% زکوٰۃ کی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایک عمل تزکیہ ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیکی کے راستے پر چلنا، محبتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہنا۔ تو یہ وہ جو ہم نے ابھی دیکھا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں کے نمونے، تو یہ در حقیقت یہ تزکیے کا عمل ہے، اس پر کاربند رہتے ہیں، جو بھی نقصان ہو جائے اسے گوارا کرتے ہیں، خود قربانیاں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا بے جا استعمال، یعنی یہ کہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یوں کہنا چاہیے، حفاظت کرنا مطلب انہیں تھامتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنے بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہوں، یعنی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ایک انتہا کا تصور عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گیا کہ زیادہ نیکی کا کام یہ ہے کہ شادی نہ کی جائے، اسلام یہ تصور نہیں دیتا، صرف وہ یہ کہتا ہے کہ کنٹرول رکھو اس جذبے کے اوپر، ڈسپلن میں رہو، اور جو اس کا جائز راستہ اللہ نے رکھا ہے اس تک اپنے آپ کو محدود کرو۔ تو ایسا اپنے اوپر کم از کم کنٹرول وہ رکھیں، اور جن کا یہ کنٹرول نہ ہو تو وہ پھر باقی معاملات میں بھی وہ جو آتا ہے نا کہ بے اعتدالی ان کے آئی جائے گی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر وہ خواہش کا بندہ ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، پھر اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہوگا۔ تو وہ لوگ اہل نہیں ہیں اس کام کے، بلکہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنی ان نفسانی خواہشات، نفس کے اس منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھ سکیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کریں، یعنی اپنی شہوت کی تسکین کا کوئی ایسا رستہ نکالیں جو ان دو کے علاوہ جو بیان کیا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں، وہ جو اللہ نے حدود رکھی ہیں ان کو پامال کرنے والے ہیں۔
والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، انسانوں سے بھی جو ہوں اور جو اللہ کی امانتیں ہیں تو ان کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے نماز کی روح، وہ اس کا یعنی آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خیالات ادھر ادھر نہ دوڑائے گھوڑے، اور یہ کہ پوری عاجزی اور انکساری اور خشیت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اس کی روح ہے۔ ایک اس کا نظام ہے، اسے وقت پر باجماعت ادا کرنا، تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا، اسے پورا ادا کرنا، نماز کا چور نہ ہونا، یہ ہے اس کی حفاظت، اسے اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جو اس کا نظام ہے اس کا تعلق نماز کی حفاظت سے ہے۔ اولئک ہم الوارثون، یہ وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو جنتوں کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وہ عبادت گزار بندے بنیں گے جو زمین کے بھی آخر میں وارث بنائے جائیں گے، جو سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو زمین کے بھی اللہ تعالیٰ حکومت ایسے ہی لوگوں کو دے گا، اور یہ کہ آخرت میں جنت کے حقدار بھی یہی ہوں گے، چھاؤں والی ٹھنڈی جو باغات ان کے ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ مضمون اس سے پہلے سورہ حج میں بھی گزر چکا ہے، ذرا تھوڑے سے الفاظ بدلے ہیں، باقی مضمون وہی ہے۔ انسان کی پیدائش کے عمل کو تفصیل کے ساتھ ان دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے انسان کو بنایا ہے مٹی، چنی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی کا جو ایسنس تھا، ظاہر ہے وہ بھی کئی مراحل سے گزر کے وہاں تک پہنچا ہے۔ سبزہ ہے یا گوشت ہے، وہ کسی نے کھایا ہے، اس سے خون بنا ہے، خون سے وہ مادہ جو ہے نا وہ منویہ بنا ہے، اس سے انسان وہ نطفہ بنا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اسے ایک بوند بنا دیا، فی کر، اور بنا کے رکھ دیا۔ اب یہ نطفہ جو ہے یہ عورت اور مرد کا ملا، جس کا ذکر سورہ دہر میں آیا ہے، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے۔ ایک تو صرف مرد کی ہے، منی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد یعنی عورت سے جو بیضہ آیا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے رل مل کے جب جو جا کے رحم مادر کے ساتھ چمٹ گیا، تو نطفۃ فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے پر اسے قرار دے دیا، یعنی رحم مادر۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر اس نطفے کو ہم نے بنا دیا علقۃ، ایک علقہ یعنی ایک ایسا کیڑا سمجھ لیں کہ جو چمٹ گیا تھا رحم مادر کے ساتھ۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہ جو علقہ تھا اس پر ہم نے اسے گوشت کی بوٹی کی صورت دے دی۔ وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی کو ہم نے بدل کے ہڈیاں کر دیا۔ فقصونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے چڑھا دیا گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور اٹھان پہ اٹھایا، دوسری اٹھان پر اٹھایا۔ اس اٹھان کو یہاں نہیں بیان کیا یہ کون سی اٹھان ہے، یہ ہے کہ جب وہ اصل میں اس سارے پروسیس سے گزرا، نطفہ، علقہ، مضغہ، اس سے جب وہ گزر چکا تو اس میں فرشتے نے آ کے روح پھونکی، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ یہ جو روح پھونکی گئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ جان کے علاوہ چیز ہے، جان تو اس نطفے میں بھی ہے، علقہ میں بھی ہے، مضغہ میں بھی ہے، تو یہ وہ شے ہے جو اس کے اندر پھونکی گئی۔ یہ دوسری تخلیق ہے جو یعنی اب اس عالم خلق کے اندر وہ عالم امر کی شے بھی لا کے ڈال دی گئی، یہ فرشتہ بھی اس کے اندر گون دیا گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے اللہ جو تمام بنانے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب یہ تو ہو گیا، پیدا ہو گئے، اور وہ جو ہے نا ذکر آ چکا ہے کہ اس کے بعد کوئی جوانی کو پہنچتا ہے، ارذل العمر کو پہنچتا ہے، آخری انجام کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ اس کے بعد تم سب مردے ہو جاؤ گے، میت ہو جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ جس اللہ نے یہ پچھلا سارا کچھ کیا تو اگلا بھی کر لے گا۔ یہ تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں عالم اصغر، یہ تو انسان کی اپنی مثال ہوگی نا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، تو یہ پورا عالم کیسے بنا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تمہارے اوپر ہم نے 7 رستے بنائے۔ اس سے مراد بعض نے 7 آسمان لیے ہیں، بعض نے جو ہے یعنی اشارہ اس طرف بھی کیا کہ یہ جو یعنی آسمان کو مراد لے کے طبق، یعنی طرائق سے مراد طبق لیا، یعنی ایک در کے اوپر دوسرا آسمان، اور ایک مراد اس سے یہ بھی لی گئی ہے کہ یہ جو مدار ہیں، یہ جدید جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہ مراد لی ہے
کہ جو سورج کے گرد گھومنے والے جو 7 ستارے ہیں گویا ان کے جو مدار ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں، ظاہر ان کے راستے تو ہیں۔ وما کننا عن الخلق غافلین، اور جو کچھ ہم نے بنایا اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی بنا کے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے، یہ تدبیر ہم کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق، ناپ تول کر، ایک حساب کا، نہیں تو یہاں سیلاب آ جائے۔ فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم نے ٹھہرا دیا زمین کے اندر، یعنی زمین کے نیچے بھی اس کے خزانے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس کو لے جانے کی ہم پر قادر ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، یعنی ختم بھی کر سکتے ہیں، نیچے بھی لے جا سکتے ہیں۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے نکالے کھجوریں بھی اور انگور بھی۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی جو نکلتا ہے سینا، طور سینا میں، یعنی اس کا مرکز یہ ہے جو سینا کا علاقہ ہے، ویسے تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت۔ تنبت بالدہن، جو تیل کے ساتھ اگتا ہے۔ وَالصِّبْغِ لِلْعَاقِلِينَ، جو جس میں لوگ جو ہے نا وہ اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں اپنا جو بھی اناج ہے یا روٹی ہے ڈبو کے کھاتے بھی ہیں۔